नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 13वें पारे जिसमें सूरह यूसुफ और सूरह राद का बयान है, उस हवाले से उनके बाद अहम मज़ामीन पर गुफ्तगू करेंगे। सूरह यूसुफ जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात हैं उस पर मुश्तमिल है। और हदीस पाक के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जो किस्सा है कुरान में जो आया है, कुरानी किस्सों में इसे अहसनुल कसस करार दिया गया कि सबसे बेहतरीन वाक़या, सबसे बेहतरीन किस्सा। मैं यहाँ पर एक जुमला दोहराना चाहूँगा कि कुरान मजीद कोई स्टोरी बुक नहीं है कि जिसमें सिर्फ किस्से जमा कर दिए गए हैं। हकीकत में ये हिदायत की किताब है और इसमें जो वाक़या या जो किस्सा भी लाया जाता है उसमें उम्मत मुस्लिमा और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का सामान होता है। वो वाक़यात इसलिए बयान किए जाते हैं कि फ़लाँ पैगंबर के साथ उनकी कौम का रवैया ये था, उन्होंने ये अमल किया, उसके रिस्पॉन्स में उनके साथ ये पेश आया। तो ऐ मुसलमानों और ऐ इंसानों, तुम भी गौर करो, कहीं तुम्हारे अंदर भी वो मामलात तो नहीं है और कहीं तुम भी उनके अंजाम तक न पहुंच जाओ। इस सूरह यूसुफ के अंदर जो बुनियादी थीम है वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और मुशरिकीन मक्का को एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है। वो ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उनके भाइयों ने साजिश की कि हम इन्हें अपने वालिद की नज़र में गिराएं, उनसे दूर करें, हम खुद ऊंचे हो जाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जानिब से माज़अल्लाह उन्हें कुएं फेंक के कत्ल कर डाला। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर किस मकाम पर बिठाया। रब्बे कायनात मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का और ख़ास तौर पर हुजूर के कबीला कुरैश के लोगों को याद करवा रहे हैं कि देखो, जैसे बिरादरान यूसुफ की सारी साजिशें, सारी तदबीरें नाकाम हो गईं और यूसुफ तरक्की कर गए, तुम्हारी भी सारी तदबीरें नाकाम होंगी और मोहम्मद मुस्तफ़ा को हम उस मकाम पे ले जाएंगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत याकूब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत इसहाक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम केनान में आकर मुकीम हुए। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सी औलाद दी थी जो बड़े अच्छे, लंबे, तगड़े, ताकतवर जवान थे और आपकी उम्र के आखिरी हिस्से में, बुढ़ापे में अल्लाह पाक ने आपको एक बेटे से नवाजा जिनका नाम यूसुफ रखा गया, जिन्हें अल्लाह पाक ने सीरत और सूरत दोनों में बेमिसाल बनाया था। उनसे कबल उस तरह का हसीन अल्लाह की मखलूक में कोई पैदा नहीं हुआ था। और इसी तरह की उनकी आदत थी, उनका अखलाक था। अपने बाप के प्यारे हुए, दूसरे भाइयों ने हसद करना शुरू कर दिया। और फिर कुरान मजीद ये कहता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को बताया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। उन्होंने कहा, बेटा ये ख्वाब, आप इस ख्वाब में समझ गए कि इसमें मेरे बेटे की जो अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त है और दुनिया में जो शोहरा है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। आपने कहा, बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को, किसी और को न बताना, वो तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई चाल न चलने। मगर बात आगे फैल गई, भाइयों को खबर हो गई, वो आपके ख़िलाफ़ सोचने लगे, तदबीरें करने लगे। फिर उन्होंने आपको माज़अल्लाह मंज़र से हटाने के लिए अपने वालिद गिरामी की इजाज़त लेकर कि हम इसको जाके सैर कराएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, हमारे साथ चले, बकरियां चराएगा, ले गए और वहाँ जाकर आपको कुएं में धक्का दे दिया और वालिद माजिद को आके बहाना बना दिया कि भेड़िया आके उनको खा गया और आपके कमीज़ पर एक जाली खून लगा के जाके उनको बता दिया। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सारी सूरत में ये जो वाक़या, मैं इसके मुख्तसर निकात आपके सामने लाऊंगा। फिर आप जानते हैं काफ़िले वाले आए, पानी के लिए कुएं में डाल डाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल आए। काफ़िले वालों ने आपको ग़ुलाम बना लिया। फिर आपको वो शहर मिस्र में जाकर, ग़ुलामों की मंडी में जाकर आपको बेचने के लिए पेश कर दिया। मिस्र के बादशाह का जो बड़ा अजीज़ था और उसका दारुल मुहाम बड़ा अहम कारिंदा था,
اس نے آپ کو خریدا اور اپنے گھر لے گیا، اور وہاں آپ کا سٹیٹس اس کی نظر میں اپنے بیٹے کی طرح کا معزز ہو گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام جنہوں نے کنویں کی تاریکی دیکھی، وہ یوسف جو بازار مصر کے اندر ایک بکنے والے غلام کی طور پر پیش ہوئے، اب اللہ نے انہیں ایک محل میں بڑی آرام اور بڑی آسائش کے ساتھ زندگی دی۔ مگر جب کئی سال گزر گئے اور آپ شباب کے عالم میں پہنچے، جوان ہوئے، ایک اور آزمائش آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ آزمائش تھی کہ عزیز مصر کی بیوی آپ کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی اور دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے اس کی جو سازشیں ہیں، جو تدبیر ہیں، اس سے بچا۔ وہ اپنی کاوش میں لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے گھر کے کمروں کے اندر لے گئی اور قفل بند کر کے دعوت گناہ دی۔ مگر اللہ کے پیغمبر کا اخلاق اور ان کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اگر میں اس طرح کی حرکت کروں۔ اور پھر آپ وہاں سے دوڑے اور آپ نے اپنے کردار کے دامن کو بچایا۔ پھر جب یہ بات عام ہو گئی تو عزیز مصر جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بیوی کے کہنے پر آپ کو جیل میں بھجوا دیا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وہاں کئی قیدی تھے، آپ نے وہاں جیل کے اندر ان کو دعوت دین، دعوت جو اپنا پیغام تھا اللہ کا، اس کی توحید کا، وہ دینا شروع کر دیا۔ وہاں دو قیدیوں نے خواب دیکھا، آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اور ایک واپس بادشاہ کی خدمت میں بحال ہو جائے گا۔ جس نے بحال ہونا تھا آپ نے اس سے کہا کہ بادشاہ سے جا کر میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے قصور قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ مگر جب وہ رہا ہو کر گیا، وہ بھول گیا۔ کئی سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ کس طرح 7 دبلی پتلی گائیں ہیں جو موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ وہ اپنے خواب کی تعبیر پر بڑا پریشان ہوا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ جب تعبیر کی بات آئی تو اس شخص کو جو جیل سے نکل آیا تھا، اس کو یاد آیا کہ جیل میں یوسف تو سب سے اچھی تعبیر دینے والا ہے۔ اس نے ذکر کیا بادشاہ سے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ ان کو بلانے کے لیے گئے، یہاں یہ بات قابل توجہ ہے، ایک شخص جو کئی سال سے بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہو، اس کو نکالنے کا کہا جائے، وہ جیل سے نکلنے کو اتنا اہمیت نہیں دے رہا۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ پہلے جا کر بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ اصل واقعہ کیا تھا، میرا الزام جو مجھ پر لگایا گیا اس کی حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے عورتوں کو اکٹھا کیا۔ ان عورتوں نے بآواز بلند کہا کہ خدا کی قسم یوسف تو پاک دامن تھا، غلطی ہماری تھی۔ اور خود عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اعتراف کیا کہ حق واضح ہو چکا ہے، قصور میرا تھا۔ تب آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی، اور پھر بادشاہ نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ ذمہ داری آپ ہی سنبھالیں کہ آنے والے وقت میں جو قحط آنے والا ہے اس کو کیسے مینج کرنا ہے، حالات کیسے چلانے ہیں۔ پھر آپ نے وہ منصب سنبھال لیا۔ حالات جب وہ عملی طور پہ خواب کی تعبیر کے مطابق قحط کا زمانہ شروع ہو گیا، آپ نے جو پہلے 7 سال تھے جس میں فصلات اچھی ہونی تھی اس میں سٹور کروا لیا تھا، ذخیرہ کروا لیا تھا۔ جب قحط کے سال آئے، قحط پھیلنا شروع ہو گیا، اور پھیلتے پھیلتے آپ کے بھائیوں کا گھر جہاں آپ کے والد رہتے تھے کنان تک قحط کی صورتحال پہنچی، اور ساتھ ہی یہ اطلاع بھی پہنچنا شروع ہو گئی کہ بادشاہ مصر کا جو وزیر خزانہ ہے وہ بڑا سخی ہے اور لوگوں کو نواز رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کچھ مال لے کر نکلے، وہاں جا کر آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، مگر آپ نے ان کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ جتنی ضرورت تھی ان کو، جتنا مال لائے تھے، ساری گندم دی اور ان کے پیسوں کو واپس ان کی بوریوں میں چھپا کے رکھ دیا۔ جب واپس جاتے ہیں، اپنی بوریاں کھولتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے ہمارے اندر موجود ہیں۔ مگر روانہ ہوتے ہوئے حضرت یوسف نے ان سے کہا تھا کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر واپسی پہ آنا، ورنہ اس کا حصہ نہیں دوں گا۔ دوسری مرتبہ جب وہ گئے تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے کر گئے۔ جب دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے کہنے پر اپنے والد صاحب سے اجازت لے کر اپنے بھائی کو لے کر آئے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو حکمت کے ساتھ روک لیا اور پھر ان کو روانہ کر دیا اپنے بھائیوں کو۔ اور ان کے بھائی انتہائی پریشانی کے عالم میں کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم لوگ اپنے بھائی کو واپس لائیں گے، لیکن
کسی وجہ سے جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ اللہ پاک نے ایک ترکیب حضرت یوسف کو سمجھائی تھی کہ آپ اس طرح پیالہ ان کی بوری میں چھپا دینا اور پھر اس الزام کے تحت کہ یہ چوری ہو گئی اس کو واپس بلا لینا. آپ نے اپنے پاس روک لیا اور تنہائی میں جا کر بنیامین کو تسلی دی کہ میں آپ کا بھائی ہوں. اور پھر مختصر یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق سارے معاملات کلیئر ہو گئے تو تیسری مرتبہ جب آپ نے ان کو بلوایا اور ساتھ اپنے والدین کو بھی بلوایا، آپ کے سامنے جب سارے آ گئے تو وہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر کا وقت آیا اور آپ کے تخت کے سامنے آپ کے بھائی آپ کے سامنے جھک گئے. یہاں پر قرآن مجید ایک الفاظ لکھتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اور نبی کا اخلاق کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے صرف اتنا پوچھا، وَهَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب جب یہ پوچھنا تھا تو ظاہر اگلوں کو شرمندگی ہونی تھی. آپ نے ساتھ ہی کہا اذ انتم جاہلون، جب تم اس وقت تم ناواقف تھے، تمہیں میرے مقام کا علم نہ تھا، تم نادان تھے. یہ لفظ بول کر ان کے دل کو رکھا، ان کو تسلی دی. اور پھر ساتھ ہی فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا ہے. آپ نے وہ فخر اپنی ذات پر نہیں لیا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا، تم نے یہ کیا تھا، میں اس مقام تک پہنچ گیا. نہیں، آپ نے اس کے اپنی رب کی ذات پر ڈالا کہ میرے رب کا احسان ہے. اور ساتھ ہی اس کو اور عاجزی کے ساتھ کہا کہ یہ کوئی میرا فخر نہیں ہے، بلکہ میں یتقی و یصبر، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اسے اجر ضرور عطا فرمایا کرتا ہے. یہ پورا واقعہ سورہ یوسف کا ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، ایک نصیحت دیتا ہے کہ انسان کو زندگی کے اندر اگر عروج اور ترقی پر جانا ہے تو اسے زندگی کے تمام مراحل سے گزرنا ہوگا. اسے اپنے کردار کے دامن کو صاف رکھنا ہوگا، اسے اپنے اخلاق کے دامن کو صاف رکھنا ہوگا. تب جا کر جب وہ زندگی کی مشکلات پہ صبر کرے گا اور تقوی سے کام لے گا تو یقیناً وہ وقت دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت اور کامیابی سے سرفراز کرے گا. اس کے بعد سورہ رعد کا بیان ہوتا ہے. سورہ رعد کے اندر بہت سی اہم باتوں میں سے چند نکات وقت کے اختصار کی وجہ سے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. جو دو، وہ یہ ایک اللہ پاک نے اصول دیا قوموں کے عروج اور قوموں کی ترقی کا. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں. آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اگر محض دعائیں ہی کرتے رہے، دعا یقیناً اللہ پاک کی عبادت ہے، مگر رب کائنات فرماتا تمہیں اپنے عمل سے اپنی تبدیلی دکھانی ہوگی، جد و جہد سے تبدیلی دکھانی ہوگی. جب تم عملی طور پہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوگا تو اللہ کا کرم بھی آئے گا اور اس کے کرم کے صدقے سے تمہارے لیے تبدیلی اور تمہارے لیے کامیابی تمہیں مل جائے گی. پھر حق اور باطل کے درمیان اللہ پاک نے اسے ایک فرق سے واضح کیا. فرمایا جب تیز بارش آتی ہے، اس کا پانی جب چلتا ہے ندی کے اندر، نالے کے اندر، اس کے اوپر ایک جھاگ بن جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اسی طریقے سے سونے اور چاندی کو جب کوٹھالی کے اندر تپایا جاتا ہے اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے، مگر وہ جھاگ عارضی ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، جھاگ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جھاگ باہر نکل جاتا ہے، ایک لہر آتی ہے جھاگ کو باہر پھینک دیتی ہے، نیچے شفاف پانی ہوتا ہے. سونے اور چاندی کا کاریگر اور کام کرنے والا اس اوپر اٹھنے والے میل اور جھاگ کو اٹھا کے پیچھے کر دیتا ہے، اس کے نیچے سے خالص سونا اور چاندی نکل آتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو باطل ہے اس کی مثال جھاگ کی طرح ہے جو بظاہر اوپر کو نظر آ رہا ہے مگر اس کی حیثیت انتہائی عارضی ہے. حق اس شفاف پانی کی طرح ہے جو اس کے نیچے رواں ہو رہا ہوتا ہے. باطل کی مثال اس میل کی طرح ہے جو سونے اور چاندی سے نکلتا ہے، نظر اوپر آتا ہے، مگر حق اس خالص سونے کی طرح ہے جو بظاہر اس کے نیچے ہوتا ہے، دبا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اہمیت اسی کی ہوا کرتی ہے. پھر یہاں قرآن پاک نے ایک مثال دی، ایک اصول دیا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتا ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ہاں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، قرار اسی کو ملتا ہے، قائم وہی رہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. یہ اصول ہم مسلمانوں کو اپنے پلے باندھنے کی ضرورت ہے.
کہ اس کائنات کے اندر سروائیو وہی کرے گا جس کے وجود سے کائنات کو نفع ملے گا، جس کے وجود سے کائنات کو فائدہ ملے گا۔ آپ اس کی مثال ایک گلدستے سے لیں۔ ایک آدمی بڑی محبت کے ساتھ جا کے پھول اکٹھے کرتا ہے، ان پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بناتا ہے، بڑی چاہت کے ساتھ جا کر اسے اپنی ٹیبل پہ اپنے پاس سجاتا ہے، اس کی خوشبو کو لیتا ہے، مگر اگلے دن جب وہ کملا جاتا ہے، خوشبو ختم ہو جاتی ہے، اسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک وہ نفع بخش رہا، اس کے وجود سے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے میں فائدہ ملتا رہا، ہم نے اسے سرانے رکھا، اس کی توقیر کی، اس کی عزت کی، مگر جب وہ بے فائدہ ہو گیا، اسی کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ ٹھیک یہی مثال انسانوں کے اندر بھی ہے۔ وہ انسان جنہوں نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا، نو انسانی کی ترقی کے لیے کام کیا، مدتوں تک، صدیوں تک ان کا نام رہا، خواہ مسلمان ہوں، اور جب مسلمانوں نے نفع بخشی پہنچانی انسانوں کو چھوڑ دی، رب کائنات نے ان سے وہ منصب لے لیا، اور بھلے جن کا دین اسلام تھا یا نہیں تھا، انسانوں کے لیے نفع بخش ہوئی، ان کی ایجادات، ان کی سائنس، ان کی ٹیکنالوجی آج انہی کا راج ہے۔ یہ کائنات کا آفاقی اللہ کا دیا ہوا اصول ہے کہ سروائیو وہی کرے گا، نام اسی کا رہے گا، قرار وہی پائے گا جو لوگوں کو نفع دینے والا ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر بطور قوم عزت دے، ترقی دے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور پھر انسانیت کے لیے نفع بخشی کی راہ اپنانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، قرآن پاک کو پڑھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اینڈ اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔